मेरा तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जिस तरह ये लोग अहादीस के मतलब झूठ बोलते हैं और इसी तरह कुरान मजीद के मतलब भी झूठ बोलते हैं और बोलते चले आ रहे हैं, और हम भी ऐसी अहादीस और कुरान की आयत इनको दिखाते चले आएंगे जो ये गलत बयानी से काम लेते हैं। और हमने दिखाया कि असल अहादीस क्या हैं। इस तरह ये कि कुरान के साथ भी झूठ बोलते हैं। आज इन्होंने जो गलत बयानी की है इसका जिक्र तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनके अरफानुल कलम जो हैं मिर्ज़ा कादियानी, उसके कुरान का तर्जुमा मुलाज़ा फरमाएं। नाज़रीन, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि इस आयत में कहीं कहाँ पर वाक़े का जिक्र किया गया है? अरबी इबारत के अंदर कहीं भी वाक़े का जिक्र नहीं किया गया, और इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौत का लिखा हुआ है कि जो बाद में इनको आनी है, यानी इनके ईमान लाने से पहले तमाम मुसलमान हो जाएंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे। इसका मतलब है कि वो दोबारा आएंगे, और इसकी तशरीह भी हदीस ने की है और वो भी हम दिखाएंगे आगे। तो ये कोई बच्चा भी समझ सकता है कि किस कदर गलत बयानी के साथ इन्होंने यहाँ पे काम लिया। और हदीस कुरान की आयत कैसा वो अंदाज ऊपर से आ रहा है कि किस तरह इन्होंने मारना चाहा, यानी मजमून क्या आ रहा है और इन्होंने मजमून किस तरह लेके जा रहे हैं। मारना चाहा लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। फिर अल्लाह ने कहा कि उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक एक भी बंदा मुसलमान नहीं हो जाएगा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। तो इसमें ये जिक्र करते हैं एक और बात का भी कि ईमान लाता रहे। इस तर्जमे की भी इनकी समझ नहीं आती। ईमान एक दफ़ा होता है कि बंदा लाता रहे, यानी कि बार बार लाता रहे, ये समझ नहीं आ रही। और फिर इन्हीं के तर्जमे में ये बात है कि वाक़े पर ईमान लाना, क्या ये वाक़या कोई शरई वाक़या था जिस पर ईमान लाना ज़रूरी था? शरई चीज़ें तो वो है जो कुरान हदीस में बताई गई, रोज़ा, हज वगैरह, नमाज, या ऐसी चीज़ें, फरिश्तों पर ईमान लाना या क़यामत वगैरह पर। ये कैसा वाक़या था जिस पर ये कोई शरई वाक़या था जिसका अव्वल तो इसमें जिक्र है ही नहीं वाक़े का। तो ईमान इससे ज़ाहिर होता है कि ईमान सिर्फ वही है जो मुसलमान होने का नाम है और जो ईसा अलैहिस्सलाम पर लाएंगे लोग। तो ये हाल करते हैं ये इस आयत का, और ये है फितना, और ये हैं झूठे लोग जो झूठे नबी को सच्चा साबित करने के लिए कुरान और हदीस को गलत कर रहे हैं। और भी काफ़ी इस तरह की बातें हैं जो हम आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम में ये भी दावा किया गया है कि जी किसी और ने भी मेहंदी या ईसा होने का दावा नहीं किया। तो इनके झूठे होने के लिए एक ही सबूत काफ़ी है जो यूट्यूब में एक इंडिया का बंदा, लातदाद उसकी वीडियोज़ हैं, इनको झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। कि यानी कि ये बात कर देते, इनको पता नहीं होता कि इसकी कोई तुक भी है या ये कोई ठोस सबूत वाली बात कर रहे हैं। मैं ये जो बात आगे कर दी।
جس طرح ان کے مولوی صاحب نے حدیث کو غلط کر کے پیش کیا یا قرآن مجید کی غلط آیات کو پیش کیا، تو یہ تو اللہ ہی ان کو پوچھے گا، اور اصل حدیث بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ سیدھی سی احادیث ہوتی ہیں اور یہ اپنی طرف سے تاویلات اور مطلب نکال لیتے ہیں، جیسے قیامت کی نشانیوں کا بتایا گیا، وہ سب سائنس کی طرف لے گئے، اور کچھ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن۔ یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ اس میں ذکر آیا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا یا اس طرح کی باتیں ہیں، جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کسی کو ہوش نہیں ہوگے، حمل والے کے حمل گر جائیں گے، اس طرح کی باتیں، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے لے گئے کہ اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد وہ ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس چیز سے مراد یہ ہے یا اس چیز کا مطلب یہ نکلتا ہے؟ کوئی جاہلیت کی انتہا ہوتی ہے، کوئی ثبوت یا کوئی اس طرح کی لغت کی ڈکشنری میں کوئی اس طرح کی بات ہو، یا یہ آسمان پھٹ جائے گا تو اس سے مراد یہ، جب آسمان پھٹے گا تمہیں بھی ہوش نہیں آئے گی، اس سے مراد یہ تیارے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان چیزوں کے معنی کس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، جو یہ اپنی طرف سے مرادیں نکال لیتے ہیں، جی یہ اس کی طرف اشارہ ہے یا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور کہتے ہیں جی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت ختم ہوگی؟ بہت ساری حدیثیں ہم نے دکھاتے آ رہے ہیں۔ اگر تم میں کوئی تھوڑی سی شرم ہو یا کوئی ایمانداری کی تھوڑی سی رمق باقی ہو تو تم دیکھ سکتے ہو، ایک نہیں کئی زیادہ حدیث ہیں۔ تو ناظرین، ان سے بڑے منافق بھی نہیں ہم کہیں پر دیکھیں گے جو اس طرح کھلے عام منافقت کے علانیہ ڈھنڈورا پیڑتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ختم رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں یا مانتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سورہ نساء کی 69 آیت بھی پڑھتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ آیت، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں ہے کہ نبی دوبارہ آئیں گے۔ تو ومن کا مطلب ہے اور جس نے، یوتی اطاعت کی، اللہ کا مطلب اللہ و رسول و فلائی کا، اور رسول کی، فاولائے کا، سو یہی ہیں، فاولائے کا مطلب یہی ہیں، ما اللہ زی انعم اللہ، جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو اللہ انعم اللہ علیہ من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی وما الذی، ان کے ساتھ ہوں گے، انعام اللہ، جس انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من نبیین نبیوں پر، صدیقین و صدیقین اور صادقین پر، و شہدائی شہداء و صالحین صالحین۔ تو اس شاید میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آ سکتے ہیں دوبارہ؟ یہ سیدھا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے سو یہی ہیں جو ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے جن پر اللہ نے نام کیا، یعنی انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔
یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو آگے رفیق کا بھی اللہ میاں نے بتا دیا کہ یہ بہت اچھے رفیق ہیں. رفیق کون ہے؟ یہ نبی، صادق، شہداء اور صالحین، یہ رفیق ہیں. اگر رفیق نہ کہا گیا ہوتا تو پھر تو شاید تمہاری دال تھوڑی گل جاتی، لیکن یہاں پہ رفیق کہا گیا ہے کہ یہ ساتھی ہوں گے ان کے. تو افسوس ہے تمہاری جاہلیت پر، اور یہ تم جو قرآن کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاتے ہو. ایک ایک حرف ہم نے بتا دی، اس میں کچھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی دوبارہ آئیں گے؟ یہ تو رفیق کا بتایا ہے کہ یہ ساتھی ہوں گے ان کے. تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ میاں نے فرمایا قرآن میں کہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے، اور کیا تم ہی ان کو مفہوم ہے. اللہ غلط بیان سے یہ سب کو پتا ہے. یہ جو آیت ہے، کیا تم نے ہی ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا کو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ فوت ہو گئے. اس کا کیسے مطلب ہو گیا کہ فوت ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے نہیں، ان کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ مجھے یہ خدا مانتے تھے، مانتے ہیں یا. تو اس دور میں ان کو تو وہ آپ نے ختم کر دینا ہے. بات تو پچھلے دور کی ہو رہی ہے کہ پچھلے دور سے جو آ رہے ہیں، جب آپ آخر میں آئیں گے وہ دور تو آپ نے ان کو ختم کر دینا ہے. وہ دور تو مکمل طور پر ان کی سب کی خاتمہ ہو جائے گا اور سب مسلمان ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ وفات پائیں گے، پھر آپ سے اللہ میاں پوچھے گا. تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جو تم توڑ موڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کی طریق پر چل رہے ہیں، رسول اور صحابہ کی طریق پر، تو صحابہ کی گستاخیاں کرنا، اللہ کی گستاخیاں کرنا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے اللہ کی بھی گستاخی کی اور رسولوں کی بھی گستاخی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخی کی، جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو یہ کوئی ڈھیڑ پونے اور شودھ پونے کی باتیں تم کرتے ہو، کھلی منافقت والی باتیں کرتے ہو. ایک طرف سے تمہارا مرزا گستاخیاں کرتا ہے اتنی بڑی، اللہ سے، رسول سے، انبیاء سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو اس نے باپ بھرے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں. کتنی بڑی خوش فہمی ہے تمہیں. وہ تو انشاءاللہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آ کے بتائیں گے کہ تمہاری جماعت کون سی ہے، تم کون ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.